बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज के प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दफ़ा फिर बढ़ते हुए तनाव की तरफ बात करेंगे और उसकी वजह वो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ का बयान है, जिसमें उन्होंने बड़ी सख्त धमकी दी कि हम पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की जोग्राफिया दोनों बदल कर रख देंगे अगर पाकिस्तान ने सिर क्रीक में कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि याद रहे कि यहाँ से रास्ता सीधा जो है कराची को जाता है। धमकी साफ है और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, वो भी नहायत सख्त है। और पाकिस्तान की तरफ ये कहा गया कि जो आप समझते हैं कि आपकी जोग्राफिकल इम्यूनिटी, यानी कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान जो है उसमें दूर तक जो है मार नहीं कर सकता, हम सब कुछ करेंगे और हिंदुस्तान के दूर तक के इलाके जो हैं वहाँ पर मार की जाएगी। आपको याद होगा कि इस मई के महीने में जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई है, उसमें हिंदुस्तान ने जब पहले दिन जहाज़ गिरने के बाद अपनी एयरफोर्स को 48 घंटे के लिए ग्राउंड किया है, तो जहाज़ों को साउथ की तरफ ले गए थे ताकि पाकिस्तान के जो मिसाइल और जहाज़ हैं वहाँ तक ना पहुँच सके। तो पाकिस्तान इस वो उस तरफ इशारा किया कि अब आप वहाँ पर भी महफूज नहीं होंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने कुछ ऐसा हरकत की तो पाकिस्तान विल नॉट होल्ड बैक, हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और हम पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। जिसका मतलब ये लिया जा रहा है कि अगर आपने कुछ कोशिश की कि सड़क जो है कराची की तरफ जाती है, तो फिर हमारे पास भी जवाब मौजूद है, जवाब मौजूद है, हम भी सड़क ले लेंगे और वो सोमनाथ तक भी जाती है और दिल्ली तक भी जाती है। तो ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है ये अनफॉर्चुनेट है, होना नहीं चाहिए। और अभी मई के महीने में इतनी सख्त लड़ाई हुई, इतना ज़ाहिर है कि लड़ाई में नुकसान होता है, दोनों का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का भी उनका भी। और हिंदुस्तान को तवक्को से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा कि उनके 6 जहाज़ गिर गए और वो अब तो वो तस्लीम भी कर रहे हैं। पहले वो सियासी लेवल पे तो अब भी तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन फ़ौजी लेवल पे अब वो खुल कर तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। और लेकिन अब ये लतीफ़ा उन्होंने शुरू कर दिया कि 3 महीने 4 महीने के बाद वो ये नहीं शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तान के 7 जहाज़ गिराए हैं। वो इट्स नाइदर हेयर नॉट देयर। वो हमारा एक जो था एवॉक्स जहाज़ वो हैंगर में खड़ा हुआ था, वो ज़रूर तबाह हुआ है, हमारे स्क्वाड्रन लीडर शहीद हुए उसमें। और बाकी रनवेज पे उनके मिसाइल आके गिरे हैं जिन्हें नहीं रोक सके, वो सबके सामने है, मतलब उसका हमने कोई बात छुपाई नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये है कि क्या दोबारा जंग होने जा रही है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, 2 नुकात पे होगी। जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, मेरा ज़ाती राय ये है कि जंग के इम्कानात नहीं है। इंटरनेशनली भी दबाव दोनों पर है कि आप ये हरकत मत करें, और ख़ुद पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर भी जो है लड़ाई के लिए कोई ख़ास जो है वो जज्बा पाया नहीं जाता, और इसीलिए कि भाई लड़ाई से नुकसान ही होगा। लेकिन ये याद रहे कि अक्सर व बेशतर जो लड़ाइयाँ हैं, जंगें हैं, वो किसी न किसी एक छोटी सी हमाकत से शुरू होती हैं, किसी न किसी छोटी सी बात पे कि हम ये कर देंगे, हमें आगे से कुछ जवाब नहीं मिलेगा, और फिर जो बात बढ़ जाती है। इससे पहले हिंदुस्तान ने हमला किया कि हम जहाज़ भेज के और बालाकोट पे हमला करके वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जवाब दिया और फिर अब उनके 2 जहाज़ भी गिरे और एक पायलट भी पकड़ा गया। बाद में हिंदुस्तान ने कहा अब ये मई के महीने में कि हम जो है बस सिविलियन टारगेट जो हैं, जो उनके बकौल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हिट करेंगे और आप हमें कोई जवाब ना दें। पाकिस्तान ने जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि फिर वो परेशानी का बायस बना उनके लिए। तो इस तनाजुर में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि इस किस्से को समझा जाए, ये किस्सा क्या है। ये 1965 की जंग जो हुई थी उससे पहले भी ये सिर क्रीक का इसी इलाके में रन ऑफ कच्छ का इलाका कहलाता है ये, वहाँ पर लड़ाई हुई थी। लड़ाई भी क्या हुई थी, हिंदुस्तान की तरफ से कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, हमारे फ़ौजी मौजूद थे थोड़े से, और जो वो लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान के फ़ौजी अपनी पोस्टें छोड़ के भाग गए थे। तो वो उसको हमने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि हमने ऐसी फतह पाली है। वो ऐसी फतह नहीं थी और मामूली बात थी, लेकिन हमने उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के पेश किया।
اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک کھاڑی ہے جو بحیرہ عرب سے شروع ہوتی ہے، اور سندھ اور گجرات کے جو دونوں علاقے ہیں، ہندوستان کا گجرات اور پاکستان کا جو سندھ ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے یہ۔ جھگڑا یہ ہے کہ اس کے جو باؤنڈری ہے، اس کے جو سرحد ہے، وہ کہاں پر ہے، کیونکہ یہ سرحد متعین نہیں کی گئی۔ برطانوی دور میں 1914 کا ایک ریزولوشن ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سندھ کا ہے، مشرقی کنارہ جو ہے وہاں تک سندھ ہے، وچ مینز کہ اب پاکستان ہے۔ اور وہ بامبے گورنمنٹ کا ریزولوشن ہے۔ پھر 1925 کا ایک میپ، 1925 کا ایک نقشہ بھی ہے، اس میں ریڈ لائن بھی ہے جو درمیان میں سے گزرتی ہے، اور گرین لائن ہے جو کہ مشرق کی طرف سے گزرتی ہے۔ مشرق کا جو علاقہ ہے وہ گجرات کا علاقہ ہے، ہندوستان کا علاقہ ہے، اور ہماری طرف سے جو ہے وہ سندھ کا علاقہ ہے۔ پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس نقشے کے مطابق اور اس 1914 کے جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق مشرقی کنارہ جو ہے وہاں تک اس کی ہماری سرحد ہے۔ ہندوستان کا کہنا یہ ہے کہ سرحد جو ہے وہ اس کریک کے درمیان میں ہوگی، اور وہ ایک تھالویگ ریزولوشن ہے، انٹرنیشنل لاء میں ایک ہے کہ اس کے مطابق یہ ہے کہ سینٹر جو ہے دریا کا یا جو بھی واٹر چینل ہے اس کے درمیان جو ہے وہ لائن کھینچی جائے گی۔ لیکن یہ جو 1914 کا ہے اس میں پاکستان کو زیادہ فیور ملتی ہے اور پاکستان کے زیادہ مفاد میں ہے، تو پاکستان اس پہ انسسٹ کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ اس میں جہاز یا بڑی کشتیاں نہیں چل سکتی، نیویگیبل نہیں ہے، اور چونکہ نیویگیبل نہیں ہے اس لیے اس پہ وہ اعلیٰ قانون جو انٹرنیشنل لاء کا جب جس کی طرف ریفرنس کر رہے ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہندوستان اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ جو نقشہ جو ہے 1925 والا، اس میں پلرز دکھائے گئے ہیں۔ پلرز کا مطلب یہ ہے کہ جو ستون بنائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ستونوں کے درمیان جو ہے وہاں پر شپنگ ہو سکتی ہے، وہاں پر کشتیاں یا جہاز چھوٹے جو ہیں وہ آ جا سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نیویگیبل ہے۔ اب اس پہ جھگڑا پھر وہی ہے، ہندوستان کہتا ہے کہ آپس میں بات کریں گے، باہر سے کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ پاکستان اصرار یہ کرتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو لاء ہے، جو آپ خود انٹرنیشنل لاء پہ جو ہے وہ اپنا کیس بنا رہے ہیں، تو آپ انٹرنیشنلی جو ہے کسی آربیٹریشن کے لیے چاہیں اور وہاں پہ فیصلہ کریں۔ ہندوستان اس پہ نہیں آ رہا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے کچھ نئے نیوی کی بوٹس وغیرہ خریدی ہیں، نیول بوٹس جو کہ وہاں پیٹرول کر سکتی ہیں اس علاقے میں، وہ وہاں پر پاکستان لے جا رہا ہے، اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کچھ اس علاقے میں قبضہ کرنے کی یا اس علاقے میں اپنی قوت دکھانے کی کوشش کرے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہندوستان کی طرف سے الزام بہرحال یہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے دھمکی کے انداز میں یہ بیان بھی دیا ہے، اور پاکستان اس کا کاؤنٹر جواب بھی دیا ہے۔ اب یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ صرف یہ سرحد کا مسئلہ نہیں ہے کہ بارڈر یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہاں سے اگر جب بارڈر کی لائن جب کھینچے گی تو وہ سیدھی جو ہے وہ بحیرہ عرب میں جائے گی، اور بحیرہ عرب میں جب لائن جائے گی تو وہ 200 ناٹیکل میل تک چلی جائے گی آگے۔ وہ پاکستان کا علاقہ ہوگا یا ہندوستان کا علاقہ، جہاں بھی وہ لائن گزرے گی وہ لائن ڈیوائیڈ کرے گی۔ اگر جیسے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مشرق کی جو سائڈ ہے، جو آخری اگلا کنارہ ہے ہندوستان کے ساتھ 60 لگتا ہے کنارہ، وہاں تک ہے، تو پاکستان کو بہت وسیع علاقہ مل جاتا ہے 200 ناٹیکل مائل تک سمندر کے اندر، جہاں پر کہ مچھلی بھی بہت ہے، جہاں پر کہ آئل کے بھی ذخائر موجود ہیں، اور منرلز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، گیس ہے یا نہیں ہے، کسی نے ایکسپلور تو نہیں کیا لیکن کہا جاتا ہے کہ ہے۔ تو اصل جھگڑا اس پہ ہے کہ وہاں پر ہندوستان کا دعویٰ یہ ہے کہ درمیان میں لائن لگائی جائے، بارڈر درمیان میں بنایا جائے، پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ مشرقی جو ہے کنارہ ہے اس پہ بنایا جائے، اور دونوں کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں۔ پاکستان کے پاس جو آرگومنٹس ہے وہ 1914 کا ریزولوشن ہے بامبے گورنمنٹ کا، اور ان کا جو ہے 1925 کا جو میپ ہے اس پہ ہے، اور میپ میں یہ ہے کہ اسے پلر بنے ہوئے ہیں، اور پلر بنے ہوئے اس کا مطلب نیویگیبل ہے۔
اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس پہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ آربیٹریشن کرا لیں اور جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن وہ اس پہ ہندوستان اس پہ نہیں آ رہا۔ تاہم اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹینشن جو ہے اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جو ہے کامن سینس جو ہے، یہ عقل جو ہے جو وہ اس پہ اس کا استعمال کیا جائے گا، اور اس قسم کا جو ہے احمقانہ بیانات دینا وہ ضروری نہیں ہے۔ ہندوستان کو احساس ہے اس چیز کا کہ انہوں نے جو مئی میں جو ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ وہ جس طرح گھر میں گھس کے ماریں گے اور ہم ہندوستان پاکستان کو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ متھ ٹوٹ گئی ہے، اور پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ویل انٹیگریٹڈ جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم موجود ہے، اور وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور کاؤنٹر اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہندوستان کو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی اس کا جواب دیں گے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکثر و بیشتر جنگیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی حماقت پہ، کسی نہ کسی غلط فہمی پہ شروع ہوتی ہیں اور پھر بات بڑھ جاتی ہے۔ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوگا تو اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ دونوں کے لیے، اور ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو، جیسے اس کا خیال ہے کہ وہ ہرا سکے گا، پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دے گا، سڑک کراچی تک چلی جائے گی، اور تو یہ جو ہے دھمکیاں اس قسم کی یہ اسکول یارڈز میں بچے دیتے ہیں دوسرے کو، 8ویں 10ویں جماعت میں جب لڑائی ہوتی ہے اسکول میں اندر میں تو وہاں دھمکی دی جاتی ہے، لیکن اتنے میچیور لیول پہ اس قسم کی دھمکی دینا جو ہے یہ احمقانہ حرکت ہے۔ اور پھر یہ راجناتھ صاحب وہاں پھر وہی حرکت کر رہے تھے، کسی نیوی کا کوئی انسٹالیشن ہے اس کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی وہاں پر۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جب یہ رافیل منگوائے ہیں تو رافیل کو وہ لیموں اور مرچوں کے ساتھ اس کی پوجا پاٹ کی گئی تھی، لیموں اس کے نیچے رکھے، ادھر نیچے لیموں رکھے، اوپر اس کے مرچیں رکھیں، اور پھر وہ جو ان کی پوجا ہو رہی تھی وہ اس کا کام تو کوئی نہیں آیا، وہ گر گیا، ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکے۔ تو یہ امید ہے کہ سے نکل آئیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ تاہم کامن سینس اور بیٹر سینس جو ہے امید ہے کہ وہ غالب رہے گی اور جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہوگی تو بہت برا ہوگا، اور ہندوستان کو یہ وہم چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کچھ پاکستان کو کچھ زیادہ بگاڑ سکتا ہے، اور پاکستان کو بھی جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی واضح رہے۔ تو بات یہاں ختم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔